बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उसवा स्टूडेंट्स गाइड यूट्यूब चैनल के ऊपर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मुताला पाकिस्तान के हवाले से क़याम पाकिस्तान का मुतालबा बाकायदा तौर पर जो है बानियान पाकिस्तान ने कब किया और उसको फिर बाकायदा तौर पर किस तरह लेके आगे बढ़ा गया। आपको पता है कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब बरतानिया की यहाँ बाकायदा हुकूमत कायम होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने तहलील कर दिया। उसके बाद हिंदू मुस्लिम जो है बनारस में उर्दू के ऊपर जो है तनाज़ा हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान ने भी इस पे बात की कि दोनों कौमें अलग हैं और इनके तमाम, चाहे वो मज़हब के हवाले से, चाहे वो रस्म व रिवाज के हवाले से, सकाफ़ती समाजी तमाम जो इनके तौर तरीके हैं वो अलग हैं। इसी तरह फिर आगे चल के चौधरी रहमत अली ने भी बाकायदा पाकिस्तान का नाम दिया। खुतबा अलाहाबाद जो 30 में हुआ उसमें अल्लामा इकबाल ने भी बाकायदा कहा कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को जो है एक अलग रियासत बना दिया जाए। लेकिन ये बातें चलती रहीं। बाकायदा जो मुतालबा जो है क़याम पाकिस्तान का वो करारदाद लाहौर की शक्ल में सामने आया जब मुसलमानों ने देखा कि 1937 की जो कांग्रेसी वजारतें थीं उसमें 2 सालों में मुसलमानों के साथ जिस तरह सलूक रवा रखा हिंदुओं ने और उनके हकूक सलब किए, उनके साथ जुल्म ज़्यादती रवा रखी गई, तो उससे ये हुआ कि तमाम बर सगीर के मुसलमानों को ऊपर भी और रहनुमाओं पे भी जो है वाज़ेह हुआ कि अब मुसलमानों का हिंदुओं के साथ इकट्ठे रहना महाल हो गया और अगर बिलफर्ज हिंदुस्तान से अंग्रेज़ चले गए तो फिर काफ़ी मसाइल खड़े होंगे और मुसलमान जो है हिंदुओं की मुस्तकिल तौर पर जो है वो ग़ुलामी में आ जाएंगे, क्योंकि अक्सरियत में थे हिंदू। तो अज़ीज़ तलबा, जो मेन मुतालबा बाकायदा तौर पे आया, मैंने बताया कि पहले सर सैयद ने भी कहा, चौधरी रहमत अली ने भी कहा, अल्लामा इकबाल ने भी कहा, मुख्तलिफ वक्तों में बातें होती रहीं, लेकिन बाकायदा मुतालबा जाके करारदाद लाहौर की शक्ल में हुआ 1940 में, जो कि 23 मार्च को क़ायद आज़म के सदारती खुतबे में जो है वो बयान की गई। और ये करारदाद जो पेश की वो अबुल कासिम जो है AK फजल हक, जिसको शेर बंगाल भी कहा जाता था, उन्होंने ये करारदाद पेश की। उनकी जो तायीद की गई इस करारदाद की वो जो है चौधरी खलीक़ुज़्ज़मान ने की, पंजाब से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने की, इसी तरह सिंध से जो है सर अब्दुल्ला हारून ने की, और औरंगज़ेब ख़ान ने जो है सरहदी सूबे से उसकी हिमायत की, और काजी मोहम्मद ईसा ने जो है बलूचिस्तान से इस सूबे इस तजवीज़ की जो है करारदाद पाकिस्तान की जो है बाकायदा तौर पे इसकी तायीद भी की, इसकी हिमायत भी की। और इसको मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जो बेगम थी उन्होंने इसको बाकायदा करारदाद लाहौर से करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया। और इसमें मेन जो बातें थीं और नुकात थे वो क़ायद आज़म ने इस अंदाज़ में पेश किए कि उन्होंने कहा कि ये कोई मज़हब या फ़िरका वाराना मसला नहीं है, बल्कि ये एक आलमी मसला है। जिस तरह चीकोस्लोवाकिया अलग हुए मुल्क बनाए, इसी तरह आयरलैंड ने जो है बरतानिया से आज़ादी ली है, तो हम भी मुसलमान भी यहाँ जो जो अक्सरियती इलाके हैं उस पर मुश्तमिल एक मुसलमानों की भी रियासत बना दी जाए। ये क़ायद आज़म की तरफ से इसको एक इंटरनेशनल सिनेरियो में बात उन्होंने की। और साथ में ये भी कहा कि जो हिंदुस्तान जो मज़हब है वो भी उनका अलग है, हिंदुओं का अलग हिंदू मत मज़हब है, मुसलमानों का एक मुकम्मल इस्लाम ज़ब्ता हयात है, वो अलग मज़हब है, ज़िंदगी गुजारने के उसमें तमाम तौर तरीके असूल मौजूद हैं। और साथ में उन्होंने समाजी और सकाफ़ती तहज़ीबी हवाले से भी हवाले दिए अपनी तकरीर में उस करारदाद के मतन में कि भाई जो हिंदुओं का हीरो है वो मुसलमानों के लिए मतलब हीरो नहीं है, और इसी तरह जो मुसलमानों के हीरो हैं वो उनकी नज़र में जो है कोई हैसियत नहीं रखते हिंदुओं की। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि और दूसरा जो अहम उन्होंने नुक्ता बयान किया कि कोई भी हिंदुस्तान बरसगीर के अंदर कोई ऐसा कानून या ऐसा आइन काबिल अमल नहीं होगा या उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जिसमें मुसलमानों के हकूक़ का और मुसलमानों की अलग हैसियत और उसे अलग कौम मतलब नाम मानने की बात की गई होगी।
یہ مطلب مین قرارداد کے جو نکات تھے اس میں انہوں نے یہ باتیں کی، اور ساتھ میں اس پہ مطلب رد عمل بھی آیا، مطلب اس پہ ہندوؤں کا رد عمل آیا کہ یہ قرارداد لاہور نہیں ہے بلکہ یہ قرارداد پاکستان ہے، تو اس کو مسلمانوں نے مانو اسی طرح ہی لیا کہ ٹھیک ہے قرارداد لاہور نہ کہیں، اس کو قرارداد پاکستان کہیں۔ اور اس سے باقاعدہ پھر 1941 میں مسلم لیگ نے بھی باقاعدہ اس کو قرارداد لاہور کی بجائے قرارداد پاکستان کے طور پہ جو ہے وہ اپنے ایجنڈے پہ لیا گیا، کیونکہ یہ قرارداد پاکستان کا منظور ہونا، اس لیے ہم اس کو یوم پاکستان کے طور پہ بھی مناتے ہیں کہ یہ واضح ایک راستے کا تعین تھا قرارداد پاکستان۔ اس میں چاہے اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، وومن ونگ تھا مسلم لیگ کا، یا خود مسلم لیگ ایز اے جماعت جو ہے باقاعدہ ایک ریاست اور مسلم ریاست کے مطالبے کے طور پہ لے کے تمام لوگ پورے ہندوستان کے گوشہ گوشہ کریے قصبے قصبے میں شہر شہر میں انہوں نے پیغام دیا اور الگ ریاست کی اسلام کے نام پہ بات کی، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرے پورے ہندوستان میں بلند ہوئے اور الگ ریاست کی باقاعدہ طور پہ بات ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی سالوں میں 6 سے 7 سالوں میں پاکستان بن گیا اور مسلمان اپنی جدوجہد میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے، کوئی بھی رکاوٹ اور کوئی بھی سازشیں جو ہے ان کے خلاف کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے بعد اس پہ جو رد عمل آیا، کچھ اخبارات نے بھی اس پہ بات کی، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لندن ٹائم نے بھی اس پہ لکھا اور مانچسٹر گارڈین نے بھی اس پہ لکھا، اور اسی طرح دیگر کچھ اخبارات تھے انہوں نے اس کو باقاعدہ مطلب ماں دھرتی جو ہندوستان کو کہا گیا کہ اس کو تقسیم کرنے کی اس میں بات کی گئی ہے۔ گاندھی نے اس کو باقاعدہ پاپ قرار دیا، گناہ قرار دیا کہ ہے اس میں ہندوستان کو جو ہے ماں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے جو ہے مترادف یہ بات کی گئی ہے۔ اس طرح کی اس میں باتیں سامنے آئیں۔ اس طرح ہندوستان ٹائمز نے، ماڈرن ریویو ایک اخبار تھا، اس نے امرت بازار پتریکا نے تقسیم کے منصوبے کی جو ہے مخالفت میں باقاعدہ اداریے لکھے، مطلب اس میں کالم بھی لکھے گئے، اداریے بھی لکھے گئے، لیکن یہ ساری چیزیں ناکام رہیں اور مسلمان ایک الگ ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس کے بعد گاندھی جو ہے اس وقت کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ بھی یہ الگ ہندوستان کو تقسیم کرنے والی بات نہ ہو، اس کے وہ بہت مخالف تھے، اور 1939 میں 1939 سے لے کے 1945 میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسا دور تھا جو برطانیہ جو ہے جاپان کے ساتھ جنگ عظیم دوم بھی لڑ رہا تھا، اس میں یہ بات مطلب چل رہی تھی کہ انگریزوں کی طرف سے کہ بھی جو مسلم لیگ ہے یا کانگریس ہے یا دیگر یونینسٹ پارٹی ہے، سکھوں کی پارٹی ہے، تمام لوگ جو ہے اس حالت میں جس میں برطانیہ جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے، تو ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اس تعاون کے طور پہ جو ہے ایک جو ہے تجاویز لے کے جو ہے کچھ تجاویز لے کے اس وقت کے برطانوی ایک رکن پارلیمنٹ سر اسٹیفرڈ کرپس جو ہے 1942 میں وہ یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے یہاں آ کے وہ 3-4 نکات جو تھے کرپس تجاویز کے وہ بیان کیے۔ اس میں سب سے پہلے تھا کہ پہلا نکتہ تھا کہ ہندوستان یہ جنگ عظیم کے بعد جو ہے ہم جو دفاع کا شعبہ ہے اس کے سوا باقی تمام شعبے ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن دفاع کا شعبہ جب جنگ عظیم ختم ہو جائے گی اس کے بعد یہ دفاع کا شعبہ بھی ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ دوسرا نکتہ ان کا تھا کہ جو خارجہ امور ہیں، فارن پالیسی ہے یا مواصلات کے ذرائع آمد و رفت ہیں، کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں، ذرائع ابلاغ، یہ سب ہم جو ہے وہ بھی آپ کے حوالے کر دیں گے، اس پہ کوئی انگریز حکومت کی طرف سے جو ہے مخالفت نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کے تاج برطانیہ کے محتاط رہے گا ہندوستان، یہ انہوں نے مطلب بات کی۔ تیسرا جو اہم نکتہ ان کی طرف سے تھا جس پہ اس تجاویز کو جو ہے کرپس تجاویز کو مسترد بھی کیا گیا مسلم لیگ کی طرف سے بھی اور کانگریس کی طرف سے بھی، وہ یہ اہم نکتہ تھا، اور وہ تھا کہ صوبے جو ہے ایک مرکزی قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی اور اس کو
بنانے کے لیے جو ہے صوبے ووٹنگ کریں گے، صوبے جو ہے اس کو منتخب کریں گے، تجاویز دیں گے، اور اگر اس آئین کو اور اس منصوبے کو صوبے بعد میں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، منظور کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ مرکز کے انڈر رہیں گے۔ اگر ان کو منظور نہیں ہے، اس کو وہ مسترد کرتے ہیں، تو وہ پھر اپنی آزاد حیثیت جو ہے وہ قائم رکھ سکیں گے۔ تو یہ ایک نقطہ تھا جس پہ دونوں پارٹیوں نے اختلاف کیا۔ اور چوتھا نقطہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بھی اس میں بات کی گئی کہ ایسا ہندوستان ہوگا، ایسا آئین تشکیل لیا جائے گا، قانون بنایا جائے گا جس میں اقلیتیں جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں سب کا جو ہے ان کے حقوق کا خیال کیا جائے گا، ان کے سماجی، ثقافتی، مذہبی جو اقدار ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا۔ تو یہ مین پوائنٹس تھے۔ اور جو مین نقطہ تھا کہ صوبے الگ، اگر ان کو آئین قبول نہیں ہوگا مرکزی، تو وہ الگ حیثیت برقرار رکھیں گے، اعلان کر سکیں گے۔ تو یہ نقطہ تھا جس پہ گاندھی نے اس کو اور کانگریس نے مسترد کیا کہ اس سے ہندوستان کو تقسیم کرنے کی بو آتی ہے، تقسیم کرنے کی بات ہے، تو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور اس طرح کی کوئی بھی تجویز، کوئی بھی بات جس میں تھوڑی سی بھی ہندوستان کو تقسیم، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات ہوگی، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے اور ہم اس کی شدید مخالفت کریں گے۔ اور اس طرح مسلم لیگ اور قائد اعظم نے بھی یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے، اس میں ایک امید ظاہر کی کہ یہ الگ حیثیت کی بات ہے، لیکن اس میں انگریزوں کو یا کرپس کو جو ہے، سر اسٹیفرڈ کرپس کو اور برطانوی حکومت کو باقاعدہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر اعلان کر دیا گیا، مطلب جو مرکزی قانون بنے گا صوبوں کی طرف سے وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو پھر صوبے آزاد ہوں گے، ایک آزاد ریاست اور الگ ملک کی حیثیت ان کی قائم ہو جائے گی۔ یہ انہوں نے واضح بات کیوں نہیں کی، اس لیے ہم بھی اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اس پہ یہ کرپس تجاویز کے حوالے سے بھی بات یہاں اینڈ ہوئی۔ پھر آگے چل کے جو ہے مذاکرات ہوئے، اور جناح اور گاندھی کے درمیان 1944 میں مذاکرات ہوئے، اور یہ جولائی میں خط و کتابت گاندھی کی طرف سے جو ہے جیل سے خط بھیجے گئے۔ گاندھی نے قائد اعظم کو لکھا کہ کیونکہ گاندھی کو پتا تھا کہ جنگ چل رہی ہے، اور اس نے جو ہے سوچا کہ انگریز جو ہے پریشان ہے، برطانیہ اور جاپان جو ہے برما پہ پہنچ چکا تھا۔ برما جو ہندوستان کے قریب ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ سرحدیں اس کی لگتی ہیں، تو اس پہ وہ پہنچ چکا تھا۔ تو گاندھی کو لگا کہ اب فیصلہ جو ہے ہماری قسمت کا، یا ہندوستان کی آزادی کا یا مملکت کے بنانے کا، آگے حکومت کا، وہ برطانیہ نہیں کرے گا بلکہ جاپانی آ کے کریں گے۔ تو اس لیے اس نے ملک چھوڑ دو کی جو ہے تحریک چلائی، اور مسلمانوں کو بھی کہا کہ آپ بھی شامل ہو جاؤ، اور انگریزوں کو فوراً، وہ اس وقت جنگ کی وجہ سے کمزوری کی حالت میں ہے، اور اس کو یہاں سے نکال بحر کریں، اس کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرو، اس کے خلاف مظاہرے کرو۔ یہ سارا اس نے تحریک چلائی۔ اس تحریک کو انگریزوں نے کچل دیا، اور مسلمانوں نے، مسلم لیگ نے، قائد اعظم نے اس میں حصہ نہیں لیا، اور گاندھی کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل سے پھر اس کو احساس ہوا کہ مسلم لیگ یا قائد اعظم کے بغیر جو ہے ہم انگریزوں کے خلاف یہ تحریک کامیاب نہیں کر سکتے، اور انگریزوں کو ہم یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ تو اس نے لیٹر لکھے کہ بھی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم کو کہا امید ہے مجھے کہ آپ مایوس نہیں کریں گے، میں مسلمانوں کا یا اسلام کا یا دیگر عالم جو اقوام ہیں ان کا مخالف نہیں ہوں، میں ان کا خدمت گزار ہوں، اور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ باقاعدہ ستمبر میں جا کے 20-25 دن یہ مذاکرات جاری رہے۔ قائد اعظم کے بمبے کا جو گھر تھا، مکان تھا، اس پہ یہ مذاکرات ہوئے، اور وہاں پہ گاندھی نے کہا کہ میں اپنی ذاتی حیثیت سے ان مذاکرات میں شامل ہو رہا ہوں آپ سے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ آپ اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، آپ ذاتی حیثیت سے نہیں، پرسنل بیس پہ نہیں، بلکہ آپ کانگریس اور ہندوؤں کی نمائندگی کرتے ہوئے جب بیٹھیں گے ہمارے ساتھ، تو پھر جا کے کوئی باتیں سامنے آئیں گی یا نتائج جو ہے وہ مثبت نکلیں گے۔ اور دوسرا اس پہ مذاکرات میں آزاد جو دو قومی نظریے کی بات تھی، مسلمانوں کو ایک قوم ماننے کی بات تھی، الگ وطن اور ریاست کی جو قرارداد میں لاہور میں بات ہو چکی تھی، اس کو گاندھی نے کہا کہ میں اس کا سختی سے مخالفت نہیں کرتا یا اس کو رد نہیں کرتا، لیکن اس کو آپ وقتی طور پہ اس کو آپ مؤخر کر دیں۔ پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ انگریز کو یہاں سے نکال باہر کرتے ہیں ہندوستان سے، پھر ہم بیٹھ کے آپس میں یہاں طے کر لیں گے کہ مسلمانوں نے الگ ہونا ہے، یہاں ہندوستان میں رہنا ہے، کہ ان کے حقوق کی کیا مطلب پوزیشن ہوگی اور حیثیت ہوگی، یہ بعد میں ہم بات کر لیں گے، پہلے مل کے انگریزوں کو
نکال لیتے ہیں. لیکن قائد اعظم نے اس چیز کو گاندھی کی عیاری اور چالاکی سمجھا، اور آپ نے کہا کہ نہیں، پہلے جو ہے انگریزوں کو نعرہ لگایا، مطلب دو نعرے پھر واضح اور کھل کے سامنے آئے. قائد اعظم نے کہا کہ پہلے تقسیم کرو اور پھر جاؤ، انگریزوں سے یہ مطالبہ کیا. اور گاندھی کا مطالبہ تھا کہ بس آپ لوگ ہندوستان چھوڑ دو. یہ دو مطالبے سامنے آئے، اور مسلمان جو ہے اور اسپیشلی قائد اعظم گاندھی کی اس عیاری اور چلاکی کو سمجھ چکے تھے کہ یہاں سے انگریزوں کو بھیجنا چاہتے ہیں اور بعد میں پھر ہمارے اوپر حکومت کریں گے اور ہمیں کسی بھی خاطر میں نہیں لائیں گے، اور نہ ہی مسلمانوں کے کسی حیثیت یا حقوق کا کوئی پاس یا خیال رکھا جائے گا. تو یہ قرارداد لاہور، جو کہ بعد میں قرارداد پاکستان قرار پائی، اور کرپس تجاویز سامنے آئیں، اور آپ کے سامنے ہم نے جناح گاندھی مذاکرات کا ایک جو دور چلا اس کی ہم نے آپ کے سامنے کچھ نکات رکھے ہیں. اور انشاءاللہ آگے پھر ہمارے دیگر قیام پاکستان کے حوالے سے جو کوششیں ہوئیں، جو تحریکیں چلیں، اور جو مطلب مطالبات ہوئے، وہ بھی ہم آپ سے نیکسٹ چیپٹر میں بات کریں گے. بہت شکریہ.